अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज कल सारी खबरें कोर्ट से ही आ रही हैं। कोर्ट ही है जो इस वक्त हमारे लिए जो न्यूज जो ज्यादा बन रही है, जो सियासत हिल रही है, उसकी ज्यादातर खबरें या कोर्ट से आ रही हैं या कोर्ट से आनी है। आज केन्या के हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। अरशद शरीफ शहीद का केस जो कि पाकिस्तान में आखिरी मरतबा उसकी हियरिंग 13 जून 2023 को हुई थी, तकरीबन एक साल से ज्यादा गुजर चुका और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस की हियरिंग अब तक नहीं की। लेकिन केनियन हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आज सामने आया। 23 अक्टूबर 2022 को आपको याद होगा, केनिया के शहर नायरोबी से कुछ फासले पर हाईवे पुलिस ने अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया था। पुलिस का मौकफ क्या था? बड़ा दिलचस्प था ये इमीडिएट रिएक्शन। अमूमन पुलिस इस तरह की चीजें, क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस भी उनसे ज्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं है, इब्तदाई मौकफ था कि कोई अगवा किए गए बच्चों की बाजियाबी के लिए वो यहां बैठे थे। उनके पास इंटेलिजेंस थी कि इस गाड़ी में शायद वो बच्चे होंगे और उनको बाजियाब कराने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। जब ये सवाल उठे कि बच्चे अगर गाड़ी में थे तो फिर फायरिंग कैसे की गई, तो बाद में पुलिस ने अपना मौकफ बदला और कहा कि वाकया गलत शनाख्त की वजह से हुआ। उसको गलत शनाख्त करार दिया गया कि इट वॉज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को शहीद किया गया था। तहकीकात में केनियन पुलिस के मौकफ में बहुत सा तजाद पाया गया। यह केनियन अदालत का फैसला है। केनिया के हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। हमारे मुल्क में अब भी यह बहस जारी है, लेकिन केनिया की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया कि कत्ल गैर आईनी भी था और गैर कानूनी भी था। शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था ये, कोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और अधिकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। यह हुक्म भी सादर किया केनियन हाईकोर्ट ने। केनिया की हुकूमत को इस वाक़े के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। केनियन अदालत ने अटॉर्नी जनरल को, जो कि वहां उनके अटॉर्नी जनरल हैं, आम माफीनामा यानी माफी मांगने का हुक्म दिया है। जस्टिस स्टेला मोटो को उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल, जैसे मैंने पहले भी कहा, शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म दिया है। हर शख्स को बराबर हक हासिल है आइन और कानून के मुताबिक, और जिंदा रहने का हक हासिल है। यही वो हक है जिसके लिए पाकिस्तान में भी लड़ाई जारी है कि खुदारा यहां भी कुछ करें। ही हैड अ राइट टू लिव। बहुत से लोग कहते हैं कि उसका साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई थी, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूशन करने वाले थे जो केनिया में थे, लेकिन पाकिस्तान में अब तक ये मामला आगे नहीं चला है। फैसले में कहा गया कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है और उन पर होने वाली फायरिंग के बारे में मालूमात की अदम फराहमी मालूमात के हसूल के हक की खिलाफ वर्जी है। जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो फराहम की जाए। ये अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर केनिया हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला। लाहौर हाई कोर्ट, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, अमूमन लाहौर हाई कोर्ट से तो इसके उलट ही फैसले आया करते हैं। दूसरी तरफ आज जो अदालत पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत कार्रवाई है, उस पर फुल कोर्ट की समाअत हुई। उसमें सिर्फ जस्टिस तारिक महमूद, उसका जहांगीरी साहब इसका हिस्सा नहीं थे। किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। जितने इदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, पीटीए, एफआईए, पेम्बरा, कहीं नजर नहीं आ रहा। एक तासुर यह है कि आप लोग यानी हुकूमत ये कर रही है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब के ये रिमार्क्स से। अब हम पेम्बरा को बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनको क्या करना है। ये रिमार्क्स भी आज दिए गए। जाली डिग्री का जो मुबैना इल्जाम लगा है, उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का कहना था, अब जजेस क्या ट्वीट करके बताएंगे कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। पूरे नेशनल और सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है। यह इदारा जाती रिस्पॉन्स है। आपको याद होगा जब खत लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से, तो कहा गया था कि क्या इदारा जाती रिस्पॉन्स होना चाहिए अगर प्रेशर आए तो। यह इदारा जाती रिस्पॉन्स है। इसमें जो मुलव्वस होगा अपनी गर्मी की छुट्टियां अडयाला जेल में गुजारेगा, यह भी आज कहा गया। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर वहां पे हो क्या रहा है। साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हसनान मलिक, आपका भी शुक्रिया। जरताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून से। जरा पहले इनिशियली हम जरा कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन आप ज़ाहिर है कोर्ट के जब भी जो भी कोर्ट में होता है उसका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है।
4 ججز کے خلاف ریفرنسز. اور یہ جج ہیں کون؟ آپ کو بہتر پتا یہ جج کون ہے، میرے دونوں بھائی جانتے ہیں. یہ وہ جج ہیں جن سے لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں، اور جن سے خوش نہیں ہیں ان کے خلاف یہ ریفرنس. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو سارا کیمپین ہے ایک دم ان ساروں کے خلاف ریفرنس آنا؟ اور اس میں بھولیے نہیں، ججوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، لوگوں کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، کرنٹس لگائے گئے سٹنگ جج کی بینوئی کو. جو واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو 25 مارچ کو جو خط لکھا گیا تھا اس سے ایسے لگتا تھا کہ اب جو چیزیں رک جائیں گی، تو اگر ہم آج یہ بات کریں وہ چیزیں رک گئی ہیں، نہیں رکی. اس کے بعد تو کہتے تھے سوال پتہ نہیں، وہ تو کہتے ہیں، لیکن جسٹس بابر ستار نے یہ کہا کہ آڈیو لیکس میں ان کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ. پھر سرگودا کے جو جج ہیں ان کا آیا، اے ٹی سی کے جج کا معاملہ آیا. اسی طرح وہ بھی میرا خیال ہے اس وقت سپریم کورٹ ریفر کر دیا گیا. جی، سپریم کورٹ کو ریفر کیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ رسپانس کیا دیتی ہے. ابھی جیسے طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کے خلاف ابھی جو کیمپین تھی، تو اس کیمپین سے پہلے کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ہاتھ جو ہے وہ ہولہ رکھیں. یہ خاص طور پر جو ٹریبیونلز ہیں ان کے حوالے سے. تو انہوں نے آگے سے وہ میں مختصر کہوں گا کہ شٹ اپ کال دی کہ ایسی جو بات جو قانون اور آئین کے مطابق ہوگا وہ ہم کریں گے. اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ کیمپین آ جاتی ہے. اور ابھی ایک اور خبر بھی ہے کہ ان کو کوئی مشکوک کال بھی ان کے آفس موصول ہوئی، اور وہ بتایا گیا کہ ڈی جی ایف آئی اے تھے. پھر وہ پتہ چلا نہیں، ڈی جی ایف آئی اے تو نہیں تھے. تو اب ایف آئی اے کو وہ معاملہ جو ہے وہ انہوں نے ریفر کیا ہے، وہ کوئی موبائل نمبرز وغیرہ تھے. تو یہ چیزیں مطلب میرا خیال ہے اتنی سادہ نہیں ہے کہ جتنی نظر آتی ہیں. کہ یہ 6 ججز جس دن انہوں نے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس، 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ان کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی آئیں کہ ان کے جائیداد وہ کہاں رہے، کس کس عہدے پہ رہے، کس طرح رہے، وہ ساری چیزیں بڑی جو ہے وہ چھان بین ان کی گئی یا کی جاتی رہی یا کی جا رہی ہے. تو یہ سارا ایک سینیریو ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے. اسی لیے اس وقت جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس یہ طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب، ان کے خلاف کمپلینٹس جا چکی ہیں. مطلب یہ 6 ججز میں سے 4 ججز ہیں. 5ویں جج ہیں مطلب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، ان کے خلاف ایک چیز ٹویٹ 4 روز پہلے آئی کہ انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے تو ان کو وضاحت دینا پڑی. تو یہ وضاحت والا جو فنامنا ہے، یہ بھی ہائی کورٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ہر ٹویٹ پہ اب جو ہے وہ ایک وضاحتی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کریں. کہ پہلے جسٹس محسن اختر کیانی پر الزام آیا، ان کے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ایک کمپلینٹ آ گئی، تو اس پہ انہوں نے وضاحت نہیں. انہوں نے کہا کمپلینٹ جب آگے چلے گی، سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی تو ہم دیکھ لیں گے. پھر یہ جسٹس جو بابر ستار ہے ان کا کانفیڈینشیل ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا. اچھا، وہ ڈیٹا کس کے پاس؟ امیگریشن ڈپارٹمنٹ، سمپل جو ان کے پاس، وہ ان کی فیملی، بچے، ان کا آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گیا. تو جو 25 مارچ سے شروع ہونے والا سفر ہے، آج اگر 8 جولائی تو مرضی کی رہائش گاہیں لینے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں ججز. ایک جج ہے، اس کے ساتھ 2 اور ججز ہیں. سو یہ بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں اس سے پہلے کہ کیسز کی طرف جاؤں کہ وہ کیسز بھی چل رہے ہیں، یہ جو پریشرز ہیں اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ تو اکٹھے کھڑا نظر آ رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے کیا رسپانس بفٹنگ ہے؟ کہ جو رسپانس آنا چاہیے، کیا وہ آپ کو رسپانس نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ سے؟ بالکل نہیں. اور جسٹس قاضی فیصل نے جس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا، بڑا افسوسناک ہے کہ ایک چیف جسٹس جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے، ایک بھی ریمارکس 25 مارچ سے اب تک نہیں آیا جس میں وہ انڈورس کریں کہ میں ان ججز کے ساتھ کھڑا ہوں یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں. وہ بلکہ جس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو ڈیل کیا، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے، اٹارنی جنرل سے ملے، لا منسٹر سے ملے، انکوائری کمیشن، حکومت کا کمیشن بنانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہے بجائے اس کو ڈیٹرنس کریٹ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں حکومتوں اور اداروں کا تو ہر دفعہ ججز پہ پریشر ہوتا ہے، لیکن مارشل لا میں بھی، ادوار میں بھی جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اپنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اس دفعہ وہ چیز ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کھڑا ہونا چاہیے، نہیں کھڑے ہو؟ بالکل. دیکھیں نا اس معاملے میں جس طرح اب یہ جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، واضح طور پہ یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو بالکل واضح ہے کہ جی ایک طرف سپریم کورٹ نے بالکل ان کو ابینڈن چھوڑ دیا ہے. اب یہ اگریسو جو پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے کنٹمپٹ میں، ان کے پاس اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے؟ تو وہ اپنی سروائیول کے لیے کریں گے. اور انہوں نے یہ ساری جو پالیسی اڈاپٹ کی، یہ جسٹس قاضی فیصل سے کی. جب جسٹس قاضی فیصل کے خلاف
اسی قسم کا پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہوا اور بدنیتی پہ مبنی تھا اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی تو وہ بھی اگریسو ہوئی ہے, انہوں نے بھی اٹیک کیا اور وہ کامیاب رہے. تو اب یہ ججز بھی وہی پالیسی کر رہے ہیں جو جسٹس قاضی فیصل نے اڈاپٹ کی. اس میں میرا خیال ہے کہ اب دس از یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ یہ رسپانس, سو یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ اگر کبھی پریشر آئے گا, اس طرح کی کیمپین ہوگی تو ایک فل کورٹ. کیا یہ مثال اب آنے والے وقتوں کے لیے سیٹ ہو گئی ہے کہ اس طرح کا رسپانس آئے گا؟ بالکل. یہ جب 6 ججز کا خط تھا تو اس کے بعد جو فل کورٹ ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ, تو اس پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی کچھ بھی ہوتا ہے تو ادارہ جاتی رسپانس دیا جائے گا. اور وہ ہم نے دیکھا بھی, پہلے بھی جسٹس بابر ستار والے معاملے میں ابھی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی والے معاملے میں بھی ہو رہی ہیں, اور آج والا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ فل کورٹ ہیئرنگ ہوئی ہے, آج تک نہیں ہوئی, مطلب پہلے 14 سال میں. تو یہ ایک غیر معمولی جو ہے وہ معاملہ ہے, اور اس کو شاید ججز نے محسوس کیا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں پھیل رہی ہیں, مطلب یہ ایک تک محدود بڑھ رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں, مزید بڑھے گی. اور ایک منظم جو کمپین مہم تھی, اور خاص طور پر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ نہ وزیر اطلاعات نہ وزیر قانون اٹارنی جنرل کوئی نہیں بولا, بلکہ ایون اٹارنی جنرل جو ہے اعظم عزیز دار صاحب کو میں سنا تو وہ اس پہ فوکس تھے کہ جج جو ہے وہ کوئی وضاحت جو ہے وہ دے. تو اس پہ جو وہ تو جوڈیشل مس کنڈکٹ کی بات کر رہے تھے جب 6 ججوں نے خط لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس میں صاحب کا سوال تھا, گورنمنٹ نے کہا میں حکومتی نمائندہ ہوں, کچھ کہوں گا نہیں, لیکن ہاں یہ بھی ہونا چاہیے. وہ جو خفیہ کیمرے لگے, ٹارچر ہوئے, کسی کے جو والد تھے ان کو یہاں پہ لایا گیا, تو گورنمنٹ نے اس کی تحقیقات یا اس کو کرنے کی بجائے 29 مارچ کی اپنی پریس ریلیز میں نفی کر دی تھی, مطلب 25 مارچ کے پورے لیٹر کی نفی کر دی. کچھ بھی نہیں ہوا. اسلام آباد ایک بات کر رہی ہے کہ حکومتی فیصلے نے کوئی اس پہ کنڈیم نہیں کیا, ان کے چیف جسٹس نے کیا کیا. جب 6 ججز نے خط لکھا تو کیا وہ ٹیون تھی سوائے 2-3 ججز کے جنہوں نے بات کی کہ ہمیں ایک ڈیٹرز کریٹ کرنا ہے, ہم نے کوئی ایس او پی بنانے ہیں, بلکہ کہا گیا کہ اگر پریشر نہیں لے سکتے تو گھر جائیں, یہ ریمارکس آئے. اور یہ کہا گیا کہ کنٹمپٹ کی کارروائی کیوں نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کسی نے کہا تھا نا کسی اور کے بارے میں, if you can't take the heat, don't go to the kitchen, یہ بھی کسی نے کہا تھا. جی. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت پہ اگر کہیں, اگر جوڈیشری اس پہ یونائٹ ہوتی تو حکومت کسی طرح بھی اس قسم کا اقدام کو سپریم کورٹ تقسیم ہے واضح. اب اس سے اور کیا, اس سے زیادہ کیا تقسیم ہونا ہے. اور مزید آپ ریزرو سیٹ کے کیس میں اور مزید دیکھیں گے آپ. یہ میں آ رہا ہوں ابھی کہ ریزرو سیٹ کا کل آپ کو لگتا ہے فیصلہ آ جائے گا؟ امید تو یہ 20 منٹ کے صرف آرگومنٹ سنی رہ گئے تھے, چاہیے تھے, اور 1 ہفتے کا کیس ایڈجرن ہوا ہے. پتنی کیا ججز نے کوئی تیاری کرنی تھی کوئی, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا اہم کیس ہے. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر آتا ہوں. ویسے جو سارا پریشر, سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت عدلیہ, اب ہر طرف سے پریشر کی آواز آ رہی ہے, ہم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے, ریفرنسز آ رہے ہیں. کبھی ابھی سرگودا کے KTC کے جج نے پریشرز کی بات کی, پشاور ہائی کورٹ نے خط لکھا, سندھ ہائی کورٹ نے لکھا, بلوچستان نے لکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو اوریجنل لیٹر تھا, لاہور ججز آہستہ آہستہ اپنے پریشرز کی بات کر رہے ہیں. وہ بلکہ اب تو سپریم کورٹ کے اپنے بینچ میں کئی دفعہ آواز اٹھتی ہے کہ ذرا اگر آنکھیں بند کر لینی ہے تو وہ ہر بات ہے, ورنہ حالات تو خراب ہیں. یہ سب سیاست کی وجہ سے, کیونکہ سیاست میں اس وقت 2 ایڈورسریز ہیں, اور جس طریقے سے نظام چل رہا ہے یہ بدل نہیں سکتے, اس کو اسی طرح چلنا ہے. اگر سارے اس کو چلانا چاہیں ایسے تو یہ سب اسی طرح چل جائے گا. لیکن اگر کوئی اس نظام کے طریقے کو خراب کرنے کی کوشش کرے, ایسے جیسے ٹریبونلز میں کیس چل رہے ہیں, تو پھر یہ معاملات خراب ہوں گے, پھر ریفرنسز بھی آئیں گے, پھر بہت کچھ ہوگا. کیا از دیٹ یور ریڈنگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی؟ سب سے پہلے تو کاشف صاحب, جو آج ارشد شریف صاحب کا کینیا میں ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ ایک شہید جمہوریت ہے جس کے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ساری دنیا معترف تھی. جب وہ شہید ہوئے, کیک کاٹے گئے ان کی شہادت کے اوپر, وہ کوئی اچھے ریفرنس نہیں تھے یا وہ کچھ اچھے امیجز نہیں تھے. آج جب کینیا کی عدالت نے ان کے لیے فیصلہ بھی کیا ہے, تو ان کی جو بیگم صاحبہ یا ان کی والدہ, ان کو یا ان کے اولاد کو جو سکون ملا ہوگا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے. لیکن چلو کینیا میں صحیح, 3rd ورلڈ کنٹری تو شاید 22 لیکن ابھی تک یہ فیصلہ ہو گیا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی قتل تھا, لیکن ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ سازش میں پاکستان میں سے شامل کون. کینینز کو تو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارشد کے خلاف, سازش جو بھی ہوئی ہوگی یہاں پہ ہوئی ہوگی, تو یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ آخر یہاں پر کس سے سازش. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بہرحال ان کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے. حالانکہ پاکستان میں تو ایسا کہ مظلوم کو معافی مانگنی پڑتی ہے, مظلوم کو پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر FIR کے بعد بھی جب سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے تو پریس کانفرنس کروا کے مظلوم سے کہا جاتا ہے کہ تم معافی مانگو.
تو اس دفعہ کینیا کی عدالت نے تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ چلو تھرڈ ورلڈ کنٹری تو 22 ریمارکس ہو جائے گا، میں یہ نہیں کہوں گی، لیکن ڈیولپنگ کنٹری ہے، ایگزیکٹلی ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو چلو پاکستان کی حکومت کو ایٹ لیسٹ کینیا سے ہی سیکھ لینا چاہیے. آپ نے کہا نا کہ 1 سال ہو گیا کہ ان کی والدہ صاحبہ کا یا ان کی بیگم صاحبہ کورٹ میں گئی ارشد شریف کے. آئی ہوپ کہ اب یہاں پہ بھی یہ انصاف جو ہے پریویل ہوگا. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل اس کی بات کی ہے، جب 6 ججز کا ریفرنس گیا تھا نا تو اس وقت صرف سوال یہ نہیں تھا کہ آپ بیڈ رومز میں ان کے پہنچ گئے ہیں، آپ نے کس طرح لوگوں کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی ہے. جب یہ لوگ بولے تھے نا تو اس وقت اگر یہ فیصلہ ہو جاتا بجائے اس کے کہ یہ انصاف مل جاتا تو یہ ابھی تک ہمارے ذہن میں کوشچن آئے گا کہ یہ اب جب بھی ججز فیصلہ کریں گے شاید وہ متنازع ہوں گے، شاید وہ پریشرائزڈ ہوں گے، شاید ان کو بلیک میل کیا جائے گا. جنہوں نے انصاف دینا انصاف کے منصب پہ وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں. آج آپ نے ان کو وہ میں آج ATC گجرانوالہ سے آئی تھی، 28 میرے اوپر دفعات آپ سے مراد یہ کہ آپ کے حق میں بھی ایسا بہت کچھ ہوتا رہا ہے. نہیں میرٹ کے دیکھیں ہم تو ڈیل کہتے نہیں، ہم تو کہتے نہیں، ہم تو صرف میرٹ کی بات کرتے ہیں. میں ATC گجرانوالہ کی آپ کو بات کر رہی ہوں. 28 دفعات ہیں میرے FIR میں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر 302 قتل بھی انہوں نے ڈالا ہے، اور میں آج تک گجرانوالہ گئی نہیں ہوں. 9 مئی کی آڑ میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی، جج صاحب چھٹی کے اوپر تھے. ہر دفعہ میں گرمی میں جا کے وہاں پہ کھڑی تھی، کبھی چھٹی ہوتی ہے، کبھی ججز کے خلاف ریفرنس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی پورے کے پورے کورٹ کے احاطے کو ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف کی فراہمی نہ ہو. جو عمر ایوب صاحب کے ساتھ ہوا کہ کل میاں والی کی پولیس آئی، سرگودا کی پولیس آئی، کیا سب کو نہیں پتا کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے 8 گھنٹے بیٹھے رہے تھے. میرا صرف مطلب یہ ہے کہ انصاف ناپید ہو رہا ہے، ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ریفرنس ہو رہے ہیں تاکہ وہ صحیح حق پہ فیصلے نہ کر سکے. اس طرح اگر آپ پورا سال لٹکاتے رہیں گے تو ہم تو انصاف کے لیے ہیں. اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ججز کو انصاف نہیں ملے گا، تو پھر یہ جو انہوں نے ابھی آپ کو فرمایا کہ آپ کو صحیح ڈفرنس نظر آ رہا ہے، تو ایک پیج پہ تو چھوڑا، مجھے تو لگتا ہے کورٹس کے اندر بھی ڈفرنس ہے، لگتا ہے بینچز کے اندر بھی ڈفرنس ہے. اپنی بات نہیں نظر آتا ہے جب ہم سنتے ہیں. اچھی بات ہو گئی کہ آپ کورٹ جائے بغیر گھر بیٹھ کے آپ کو پتا ہوتا ہے وہ کہہ رہا. میں ذرا حکومتی ورژن بھی اس پہ لے لوں. راجہ صاحب، یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فل کورٹ تھا اس نے کہا کہ حکومت اس کی ذمہ دار نظر آتی ہے، آپ نے اس کو روکا نہیں. جس طرح سے کیمپین چل رہی ہے، عموماً آپ کو پتا، آپ ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں تو آپ کو تو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ اب آپ بینیفیشری ہیں ساری کیمپین کے. آپ لوگ یہ کر رہے ہیں جیسے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا تھا؟ دیکھیے، یہ کہنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، اور کسی بھی ذمہ دار ہستی کو، شخصیت کو، جس کو اللہ نے عزت دی ہو، ایک منصب دیا ہو، اس کو ایک غیر ذمہ وار بیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا ڈائمینشن یا آپ کا غصہ ایک طرف ہوتا ہے. اب دیکھیں، ہے بدقسمتی اس پورے نظام کے، اس پورے سسٹم کی. جب شوکت عزیز صدیقی نے آ کے ٹی وی میں سب کچھ بتایا تھا کہ یہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس طرح سے الٹا اور کون سے جنرل صاحب اس کے پاس گئے اور کیا بات ہوئی، سارا کچھ ہوا، فیض صاحب کا نام آیا، سب کچھ ہوا، اور عمران خان صاحب کو لانے کی تیاریاں جو تھیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا جاوید ہاشمی صاحب اس بات کی پیشین گوئی کر چکے تھے کہ میری عمران خان سے بات ہوگی، ججز ہماری مرضی کے آ گئے. اور پھر دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ثاقب نثار نے کس طرح نواز شریف کو سزا دی، اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جب انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا، فیض آباد پہ بات کرنا شروع کی، تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، کیوریٹو ریفرنس کا لفظ سر. یہ میں نے آپ کی ساری باتیں مان لی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس وقت سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے خلاف کیا تھا اور تحریک انصاف کے حق میں کیا تھا، اس کا مطلب آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف اور آپ کے حق میں ہو رہا ہے، یہ بھی مان لیں. اب پھر وہی ججز ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شوکت صدیقی صاحب ٹھیک کہتے ہیں اور باقی 18-20 جو ہائی کورٹ، سارے ہائی کورٹ کے چیف ججز نے جو خط لکھا ہے کہ وہ سارے غلط کہہ رہے ہیں، صرف ایک شوکت صدیقی صاحب. دیکھیں، انصاف کا ایک کیس تھا، اسٹیٹ انصاف کارڈ کا. میں 22 کی آپ سے بات کرتا ہوں. اسٹیٹ انصاف کارڈ کے وکیل تھا. میں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی اسٹیٹ انصاف کارڈ کا جو رنگ ہے وہ PTI کے پرچم کی طرح کا کیوں ہے، جبکہ شہباز شریف سے قصور کے کیس میں ثاقب نثار کے حکم نامے پہ جرمانہ بھی لیا گیا، تو اسٹیٹ انصاف کارڈ کا بھی جرمانہ جو ہے وہ وصول کیا جائے حکومت وقت سے کہ وہ تشہیر کر رہی ہے طریقے انصاف اسٹیٹ انصاف کارڈ کی. آج انہیں جج صاحبان میں سے جو بینچ میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں اور ایک ان کا موقف ہے، ان میں سے ایک جج صاحب نے میرے ساتھ میری بےزتی کی عدالت اور مجھے کہا کہ آپ یہاں چلے جائیں. ان کا آج میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ آج ایک جج ہے، آنریبل جج ہے، میں نہیں کہہ سکتا،
لیکن وہ کیس آج بھی موجود ہے. اور سر مسئلہ وہ یہ ہے عالمی آپ عالمی اپنے جو کیس ثاقب نثار رانجھا کا صاحب فیصلہ- 2022 کے بعد بھی ایک پاکستان ہے, 2022 کے بعد بھی ایک پاکستان ہے, 2023 کا بھی ایک پاکستان ہے, 24 کا بھی ایک پاکستان ہے. ججز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے, آپ آج بھی انصاف کارڈ کے پی ٹی آئی کے رنگ کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی, مجھے یقین ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. میں تو پہلے کہا تھا کہ بینیفیشری طریقے انصاف رہی بہت سی چیزوں کی, لیکن آج اس سب کا بینیفیشری آپ بن رہے ہیں. جب آپ انصاف کریں گے, جب آپ بائسنس, اب دیکھیں ایک وقت میں تو آپ پہلے ماضی میں آپ نے ایک موقف اختیار کیا, پھر وہی بات سر ماضی سے آگے آ جائے نا, کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پھر سارا شروع. سر سارا کیا مطلب, آپ کو جب پوچھا جائے گا کہ ابھی ججز کے ساتھ یہ اور آپ کہیں گے دیکھیں ماضی میں کیا ہوا تھا, یہ جواب تھوڑی ہے کسی چیز کا. ماضی بھی غلط تھا, حال بھی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں شوکت علی صدیقی صاحب کو بلا لے جائے اور سارے ججز کو بھی بلا لیا, ساروں کی کہانی سنیں اور اس کے اوپر انصاف کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک, میں تو یہ بات مجھے امیتابھ کی فلم یاد آئی تھی, وہ دیوار کا ڈائلاگ ہے نا, وہ کہتا ہے پہلے 22 کو سائن کرنے کا, پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے ہاتھ پہ یہ لکھا تھا. مسئلہ یہ ہے اب کس کے سائن لے کر آئیں گے آپ یہاں پہ. یہ بتائیں یہ NH 46 47 کس طرف جا رہا ہے؟ یہ معاملہ اسلام آباد کی جو 3 سیٹوں کا ٹریبونل کا معاملہ ہے, 3 نشستوں میں ایک تو فارم 45 نہیں لا رہے مسلم لیگ نون کے MNAs طارق فضل چودھری صاحب اور راجہ خرم نواز کو 20-20 ہزار جرمانہ بھی ہوا, اور آخری ان کو بیان حلفی بھی مانگتے ہیں. بیان حلفی تو مانگتے ہی ہیں, وہ کہتے ہیں فوجداری کیس جو بنتا ہے اس کے بعد فوجداری کیس بننے کا. کتنے دن چل سکتا ہے یہ کیس آپ کے خیال میں, کتنی ہیئرنگز اور ہیں؟ کیس تو انہوں نے کہا کہ 1.5 ڈے ہیئرنگ ہوگی, اگر آپ ارجرمنٹ لیں گے تو اس پہ فائن ہوگا, اور زیادہ ارجرمنٹس بھی نہیں ہوگی, اور اگر آپ اس کو لنگر آن کوشش کریں گے لنگر آن کرنے کی اور عدالتی آرڈرز کی کمپلائنس نہیں ہوگی تو ہم الیکشن ایکٹ کے تحت آپ کی نیشنل اسمبلی کی جو نشست ہے اس کو معطل بھی کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آخری موقع دیا گیا ہے فارم 45 جمع کرانے کا, اور نیکسٹ اسٹیپ انہوں نے کہا ہے کہ ہم معطل کرنے سے ان کو نقصان تو کوئی نہیں, نقصان تو نہیں ہوگا, لیکن کھینچتا ہے وہ تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا, کچھ جج آگے پیچھے ہوں گے, یا یہ جو قانون بن گیا ہے قانون بھی بن گیا, اور کل ریٹائرڈ ججز لگانے کا کہ الیکشن کمیشن ایک دن ڈیپ بریتھ کے ساتھ بڑا سانس لے کی اور کہے گی کہ یہ جہانگیری صاحب کی جگہ ہم ریٹائرڈ جج لگا رہے ہیں. نہیں, وہ ان کو ایک اور جو پہلے لگا چکے جہانگیری صاحب کی تبدیلی جو انہوں نے کی ہے وہ چیلنج ہے, کل اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ریزننگ دینی ہے, مطلب ایک ہائی کورٹ کا جج ٹریبیونل ہے, اس کو آپ ایویں ہی تبدیل کر دیں بغیر کسی وجہ کو, یہ نہیں, یہ وجہ ہے نا, کوئی وجہ نہیں ہے. اور یار فارم 45 کیوں مانگتے ہیں؟ یہ وجہ, اس سے بڑی کیا وجہ؟ یہ وجہ بالکل ہے, اور اس وجہ سے شاید اگر, لیکن کل ہیئرنگ ہے اس پہ بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے, وہ دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا آرڈر برقرار رکھتی ہے یا کلعدم قرار دیتی ہے, وہ ہائی کورٹ بڑھے گا. ہائی کورٹ, اور آپ کیونکہ ہائی کورٹ کی جو پچھلی پروسیڈنگز تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جج کی توہین ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں بغیر وجہ دیے, اور وجہ تو بادی نظر میں کو نظر نہیں آ رہی. جی بالکل. تو پھر کیا فیصلہ ہوگا, کل ہی دیکھتے ہیں پھر کیا فیصلہ ہوگا. نہیں, کل آرگومنٹس ہوں گے, اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے, لیکن اسی کے ساتھ پیرالل ایک جو گورنمنٹ نے جو لیجسلیشن کی ہے, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے, وہ ریٹائرڈ جج ٹریبیونل تبدیلی اور جو ماضی سے اطلاق ہے, یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ اب یہاں پہ تو امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی, لیکن پنجاب کے 8 ٹریبیونلز ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ میرا خیال ہے ہوگا کہ ریٹائرڈ جج لگائے جائیں. یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ جب الیکشن میں جا رہی تھی تو انہوں نے یہ قانون سازی کی کہ صرف سٹنگ جج لگے گا, لیکن جب الیکشن سے واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں ریٹائرڈ جج بھی لگے گا. ان کو لگا کہ شاید ہمارے حق میں نہ جائے, باپ پتہ لگا کہ نہیں ہوتے سانو نقصان ہو رہا ہے, بدلو قانون. راجہ صاحب آتا ہوں اس کے اوپر, کل سب سے اہم کیس جو پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اور عدالتی لینڈسکیپ کو افیکٹ کرے گا وہ ہے مخصوص نشستوں کی سیاست کو بھی افیکٹ کرے گا بہت بڑی حد تک, کہ اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ان سیٹوں کا, ان کی سیٹیں 70 نہیں ہے تو 90 ہو جائیں گی, 90 نہیں ہے تو 100 ہو جائیں گی, 125 ہو جائیں گی, جس سے کوئی فائدہ نہیں تحریک انصاف کو. لیکن حکومت کو کیا لگ رہا ہے بینچ کا؟ دیکھیں, بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ میجارٹی ججز کم از کم اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو مال غنیمت میں سیٹیں 78 سیٹیں پیپلز پارٹی نون لیگ کو دی گئی ہیں یہ نہیں بنتی, لیکن یہ تو پی ٹی آئی کی بھی نہیں, اور یہ اب جو ہے کہ پی ٹی آئی کی نہیں بنتی. اس میں اب دیکھنا ہے کہ کیا میجارٹی ججز یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک چیز پہ تو یونینیمس ہے نا سپریم کورٹ کہ الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی. سو بات ادھر تک جائے گی ان یور ویو؟ دیکھیں اس میں ذرا کلیئر کر دیں کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب جو اوریجنل سن ہے, جی اوریجنل سن ہے انٹرپریٹیشن اور فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ سارے آزاد ہیں. جی جی. حالانکہ بہت سے لوگوں کے 11 لوگوں کے کم از کم ایسے ہیں جو تحریک انصاف کے, تقریباً الیکشن کمیشن نے 6 لوگوں کی تو ایڈمٹ کی ہے. اگر ایک بھی ایڈمٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی تو تھی پھر,
تو یہ کیا ججز اس طرف جائیں گے کہ یہ پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں؟ دیکھنا ہے کہ کتنے ججز جائیں گے ظاہری بات ہے جو 187 کا استعمال کی بات کر رہے ہیں اور 184(3) کی بات کر رہے ہیں. اب یہ کتنے ججز ہوں گے؟ 13 میں سے 7 ججز اگر جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو آپ کو کیا اسپرٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ججز کا نام لیے بغیر یہ بتا دیں کہ کتنے لوگ آپ کے خیال میں وہ اس طرف لین کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں حکومت کو جاتی ہیں اور کتنے لوگ اس طرف کے؟ دیکھیں 5 ججز تو جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں ملنی چاہیے. اب کچھ ججز ہیں جو وہ بڑے کلیئر ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کا ٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے. اب نام ہم نہیں لیتے، جو ٹیکسٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. 2-3 میں یا ٹیکسٹ پہ فوکس ہوتا ہے یا ٹیکسٹ پہ فوکس. 3-4 ججز ایسے ہیں جو سوئنگ ججز ہیں، وہ ان میٹر کریں گے. ان میں سے اگر 2 بھی ایک طرف چلے گئے تو میجارٹی ہو جائے گی، اس طرف چلے گئے. جی. تو اب وہ جو 4 ججز ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس سے کنونس ہوتے ہیں. وہ اصل میں ایک اجازت بریک لے لو، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ایک بات واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا. ہمارے 2 دوست موجود تھے رپورٹرز جو کہ بہت قریب سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں بھی کل بڑا اہم کیس ہے، مخصوص نشستیں کس طرف جائیں گی. کل لگتا ہے ایسا ہے کہ چھوٹی سی ہیئرنگ کے بعد یا تو شارٹ آرڈر آئے گا یا پھر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے. جیسے کہ حسنات کہہ رہے تھے کہ 20 منٹ مانگے تھے فیصل صدیقی صاحب نے جو معافی چاہتا ہوں سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، لیکن وہ 20 منٹ نہیں دیے گئے. وقت لیا گیا 8-10 دن کا. کیا 8-10 دن کے بعد کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا. مطلب سیاسی معاملات بھی بہت سے آج کل چل رہے ہیں، ظاہر ہے لیگل معاملات تو سینٹر سٹیج پر ہیں اس وقت ہماری سیاست کے، لیکن آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہونا اور آپ اچھے بچوں کی طرح کہتے ہیں بالکل بڑی مہربانی آپ کی، اگر آپ نہیں اجازت دیتے تو نہ سے. کاشف صرف 2-3 باتیں، مخصوص نشستیں اور مائنارٹیز کی نشستیں، ٹیکنیکلٹیز جو بھی ہو، انٹرپریٹیشن جو بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے، یہ ہمیں ملنے چاہیے، ہمارا رائٹ ہے. لیکن آپ ہے نہیں نا، میں نے آلریڈی وہ چلے میں اس کی پارلیمانی لیڈر ہوں اس وقت، تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ہی کلیم ہے یہ ہمارے ورکرز کا، خواتین کا، مائنارٹیز کا جو دھکے کھاتے ہیں، جو شیلنگ کھاتے ہیں، بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. بندر بانٹن میں نہیں ہونی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی پہ میں نے یا باقی میڈم اس کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے. آپ ایک لسٹ جمع کراتے ہیں، اس لسٹ کو زیادہ اس کو بعد تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن لسٹ دینی ہوتی ہے. آپ کا ایک اس بات میں بڑی بحث ہوئی کہ کیا پارلیمانی پارٹی ہیں اگر کوئی سیٹ نہ جیتے ہوں اوپن الیکشن میں. تو یہ قانونی چیزیں ہیں جو جس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ نے اب کرنی ہے کل. لیکن یہ بات آپ کی میں یہ بات اگر یہ آپ کی بات نہ بھی مانوں کہ آپ کی نہیں ہے، لیکن آئین بڑے واضح طور پر یہ کہتا ہے یہ ان کی نہیں ہے، یہ ان کی بھی نہیں ہے. ان کو اپنی پروپورشن کے حساب سے انلیس بلیک لا ڈکشنری پروپورشن کی ڈیفینیشن اور تعریف بدل دے. پروپورشن کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر ہے کہ جتنی سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتیں گے اس کے حساب سے ان کو ریزرو سیٹس میں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہماری سیٹوں کے اوپر بندر بانٹ جو اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اسپیشلی اچھی نہیں لگتی، جن کی خان صاحب سے اتنی بڑی دشمنی ہو کہ 31 سال کے راتوں رات سزا دیں. آپ اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تمام سیکنڈ ایئر لیڈرشپ خواتین اور ورکرز کو آپ پابندی سے حاصل کریں اور آپ اس کی سیٹوں پہ بندر بانٹ کریں. یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے جلسوں کی بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی جب خانہ میں کال دیں گے، بڑے اچھے بچے ہیں، جب کہتے ہیں جلسہ نہیں کرنا، جب گندے بچے کا الزام لگاتے ہیں تو پھر تو ہم دہشت گردی بھی ہو جاتے ہیں، غدار بھی ہو جاتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنے اور جلسہ نہ کرنے کے دوران بڑی سپیس ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مینوور کرنے کی. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس کو نہ سپیس دی جا رہی ہے، جس کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جس کے لیڈران کو سزا نہ حق دی جا رہی ہے. آج بھی شاہ محمود صاحب کو ہتکڑیوں کے اندر پیش کیا گیا جو ایک فورن ایکس منسٹر رہ چکے ہیں. خان صاحب کو کال کوٹری کے اندر بند کیا ہوا. ان کی بیگم صاحبہ کو صرف اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ خان صاحب کی بیگم ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان ساروں کا راستہ عموماً سیاسی جماعتیں ایجیٹیشن سے نکالتی ہیں.
آپ ایجیٹیشن کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں اور اس سے راستہ نکلتا ہے. راستہ مطلب پریشر ڈالتے ہیں حکومت پہ. آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب دھرنا لے کر آئے تھے. اس کے بعد جب آپ کی حکومت جا رہی تھی تو پیپلز پارٹی سندھ سے آئی, مریم بی بی. اس وقت مہنگائی کا کیڑا سب کو تنگ کر رہا تھا نا, جب 6.1% پہ پاکستان کی GDP گروتھ جب 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت میں جا رہی تھی, جس کو انہوں نے اب خود مانا کہ مائنس میں گئے. ہماری مشکل سے 12% پہ مہنگائی گئی تھی, یہ 38% پہ مہنگائی, اور اب بجٹ کے بعد 12% اب آپ فیکٹس کی بات کریں. میں کہہ رہا ہوں لوگ سیاست کرتے ہیں, کیمپینز چلاتے ہیں, حکومت کے خلاف آپ ایجیٹیشن کرتے ہیں, جلسہ جلوس کرتے ہیں. آپ کو تو انتظامیہ کہتی ہے جلسہ کر لیں. سر جلسہ نہیں کرنا. یس سر. نہیں, آئی کانٹریڈکٹ کاشف. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہ لوگ ہمارے خلاف دھرنا لے کر آئے, جب ہمارے خلاف مہنگائی کا مارچ لے کر آئے, چاہے بلاول زرداری جو ہے وہاں سے سندھ سے لے کر آئے, چاہے ادھر سے مریم لے کے, یا مولانا فضل الرحمان یا نواز شریف, واحد پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی جنہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, ان کو یہاں پہ آنے دیا, پھر یہ واپس گئے. وہ ہم ہیں کہ ہمارا عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ یہ ہمیں آنے نہیں دیتے, ہمارے اوپر مقدمے کرتے ہیں. اور یہ ترنول والے, جیسے کہ میں ایک بات بتا دوں کاشف, آپ ذرا ان کی اپلیکیشن نکالے ترنول والے کی, ایک ہی پینسل سے 35 سے زیادہ لوگوں کو سائن کروا کے, ایک ہی جیسے ریپلیکیٹ کر کے سائن کروا کے کہا کہ جی فلانا ایشو ہے, فلانا ایشو ہے, فلانا ایشو ہے. مطلب آپ کو پتا آپ کے خلاف سیاست ہو رہی ہے, آپ کو پتا آپ کو جلسہ جلوس نہیں کرنے دیں گے. تو پھر اب ساؤتھ پنجاب بھی جلسہ کرے گا. میں کاشف عباسی کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ پھر اب ساؤتھ پنجاب جلسہ کرے گا, ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے, ہم اپنی اسٹنٹ شو کریں گے. اگر اجازت ملے یا نہ ملے. دیکھیں اجازت کی جب پھر وہی بات ہے نا کہ یا پھر آپ ہمیں لیبل کر دیں کہ ہم اینٹی اسٹیٹ, یا پھر ہمیں لیبل کر دیں کہ دیکھیں یہ اختیار جلسہ سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کو فیصلہ کرے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, کیونکہ ہم نے اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو کہاں دیکھا اور کس کو کس وجہ سے اینٹی اسٹیٹ ہوتے دیکھا. یہ اس سے کہہ رہے ہو کہ جمہوری حق ہے ہمارا, ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے. ان دا اینڈ ہم نہیں آنا ہے سڑکوں کے اوپر, احتجاج ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمیں لیبل نہیں کر سکتے. اور آپ چونکہ محسن شاہنواز کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ یہ خود میرے خیال میں وکیل ہے, میرا صرف ان سے سوال ہے. ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جو ججز کے بارے میں ان کی بات کی کہ ان کو اپنی پارٹی کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی پارٹی کو زبردستی پاکستان کو یرغمال بنا کے 8 فروری کا مینڈیٹ چرا کے آپ کی پارٹی کو دیا گیا. آپ سے پارٹی, آپ سے حکومت نہیں سنبھل رہی, آپ حکومت چلانے کے قابل نہیں کیونکہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. اب آپ ججز کو یرغمال بنا کے ان کے خلاف سوشل میڈیا کی کیمپین کر کے ان کو بلیک میل کرنے سے آپ کی حکومت نہیں بچنی ہے, ووٹ کے ذریعے بچنی ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے, اگر آپ کو ہمارے نہیں, اگر ان کو ہمارے تحریک انصاف کے کلر کے اوپر, انصاف کارڈ کے اوپر اعتراض تھا نا, تو پھر یہ جو آٹے کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگائی ہے, تو پلیز ذرا بجلی کے بل کے اوپر بھی لگا دینا نواز شریف کی تصویر, ذرا مزہ تو آئے نا, پتہ تو چلے نا کہ 3 کھرب کا جو ہم نے ہمیں بھی تو بتائے نا. بولنے تو دیں, آپ تو حکومت کو نہیں بولنے دے رہی, مسئلہ یہ حکومت بولنے کے قابل ہے, ووٹ ہے ان کے پاس. ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو نظام ہے اور نظام کی بینیفیشری حکومت ہے, وہ اس نظام کو ایسے چلانا چاہتے ہیں اور وہ اس ایپل کارٹ کو یا اس نظام کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے. اسی وجہ سے آپ ججز کے ریفرنسز دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ 3 اسلام آباد کی سیٹوں کا ٹریبونل جس طریقے سے چل رہا ہے, انہوں نے ایک مثال سیٹ کر دی. فارم 45 لے ہیں اور 7 بیان الفی لے ہیں کہ یہ آپ کا فارم 45 اور بیان الفی آپ کا, اور وہ فوجداری مقدمہ بنتا ہے اگر آپ فارم 45 جعلی لے کر جائیں گے. اور یہی کام لاہور کے ٹریبونلز نے شروع کیا. تو نظام نے کیا کیا, نظام نے کہا جناب چھڈو ججز کو, وہ ہم اچھے وقتوں میں چاہتے تھے جج ہوں, اب ریٹائرڈ جج بھی چل جائے گا, الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جج لگائے گا. جب اگر فارم 45 میں ان کے پاس پکوڑے بیچنے اور امرود بیچنے والے اگر ان کے پاس فارم 45 ہوگا نا, تو وہ کسی نے ایکسپٹ نہیں کر لیں. اصل فارم 45 ہمارے پاس ہے. ٹھیک, اور یہ آپ کے مخالف, ان کے جو دوسرے مخالف 2 3 4 پر آئے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. راجہ صاحب آپ کیوں اتنا خوفزدہ, ان کو جلسہ جلوس کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اب ایک طرف آپ, خیر کیا کہوں میں, آپ لوگوں نے تو فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ بس جمہوریت اس ملک میں اتنی ہی رہنی ہے جتنی ہے. اور راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہم تصویر لگا کے بات کر لیں تو میں ذرا تھوڑا سا ان کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا. راجہ صاحب ہم جمہوریت کو نعرے کے طور پر استعمال کرتے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. کتنا جمہوریت ہم نے کھیلا 2016 سے لے کر 2022 تک. اس ملک میں ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت جمہوریت کی لڑائی ہو رہی, جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر چیز پر جمہوریت کا ایک آرگومنٹ آتا تھا اور اٹ واز اے وننگ آرگومنٹ. اب آپ نے جمہوریت کا آرگومنٹ اٹھا کے ڈال دیا ردی کی ٹوکری میں. جی راجہ صاحب آپ کو میری آواز لگتا آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی
مجھے آواز آ رہی ہے؟ جناب آپ کو بھی میری آواز آ رہی ہوگی؟ جی آج میں یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں ماضی کی جو ہے نا تلخیاں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ جو میری سابقہ میری کولیگ تھی، یہ اسمبلی میں جایا کرتے تھے، ہم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ مت کرو، یہ جو کر رہے ہیں 15 کلو جب رانا ثناءاللہ پہ ہیروئن ڈالی اور میرا بھائی تھا وہ افریدی، اس نے جب وہ قرآن اٹھا دیا تو میں اسمبلی میں سے جلدی نکل آیا، میں نے کہا یہ اسمبلی گر نہ پڑے، یہ جھوٹا قرآن اٹھایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات ہمیں کر ہی نہیں سکتے اصول کیا ہے۔ آپ آر ٹی ایس کی پیداوار ہیں، آپ فیض عید کی پیداوار ہیں، آپ پیسٹی کی پیداوار ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ صاحب مجھے لگتا ہے آپ اپنا کیلنڈر، میں آپ کو 2-3 کیلنڈر بھیج دیتا ہوں گھر میں لگائیں، آپ کا کیلنڈر کوئی جا کے 2022 پہ رک سا گیا ہے، حضور دنیا آگے چلی گئی ہے۔ آر ٹی ایس کی پیداوار کے بعد آر ٹی ایس کی اگلی جنریشن بھی آ گئی ہے حضور، آپ اگلی جنریشن ہے آر ٹی ایس کی پیداوار کے۔ سر ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 9 میں یہ لوگ نہ کرتے تو یہ پاکستان میں کیوں ہوتا؟ سر میں آپ کو سب سے بڑی ذمہ داری اس کی، ان کو ذرا ریکنیکٹ کریں راجہ صاحب، میں آپ کو ریکنیکٹ کر رہا ہوں، ذرا اپنی آپ کو اسکائپ دوبارہ ملاتے ہیں، آپ کی آواز میں بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے، وہ میں جاتا ہوں ان کے اوپر، وہ میرا خیال ہے وہ آر ٹی ایس ان کی زندگی کی جو ہے نا ساری سیاست وہ 2022 کے اوپر جا کے رک گئی ہے۔ ہر خرابی 2022 سے پہلے ہوئی، ججز 2000 پہلے سے بڑا خراب تھے، آر ٹی ایس 2018 میں بیٹھا تھا، پر 2024 کا نیا بچہ بھی آگے آر ٹی ایس کا، وہ بھی پروان چل رہا ہے ایسا وہ بھی 5 سال پک کے اندر انشاءاللہ ایک جوان خوبرو جوان بن جائے گا۔ عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کرنے لگے؟ آر ٹی ایس جو بٹھایا گیا تھا نا وہ ہماری سیٹیں کم کرنے کے لیے 2018 میں بٹھایا گیا تھا، 33 ووٹوں سے 33 ووٹوں سے ہمیں ہرایا گیا تھا تاکہ ہمیں تھن میجورٹی دی جا سکے، نہیں تاکہ تھن میجورٹی ہمیں دی جا سکے۔ آر ٹی ایس کے بینیفیشری بھی پی ایم ایل این ہے۔ دوسرا اب کی میں بات کروں، کون سی سیٹیں گئی آپ کی؟ ٹرائیبونل میں سب سے 2018 میں ہمارے کیسز تھے، پی ایم ایل این کے کیسز نہیں تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ جو حلقے کھلوائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ لوگ ٹرائیبونل میں نہیں گئے، پی ایم ایل این ہم گئے تھے، سب سے زیادہ 2018 میں ہمارے کیسز تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا نا رانا ثناءاللہ کے اوپر 15 کلو چرس وٹ ایور ڈالی گئی، ہیروئن جو بھی ڈالی گئی۔ رانا ثناءاللہ صاحب تو خود انٹیریئر منسٹر تھے، جب ان کو خواتین وہ سڑکوں کے اوپر گھسیٹ رہے تھے نا، ہمارے اس کے اوپر لیڈر کے اوپر جب حملہ ہو رہا تھا نا وزیر آباد میں، جب وہ پریس کانفرنس کروا کے جو اٹیک کرنے والا تھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ڈی جی نارکوٹکس سے بھی پوچھتے کہ یہ جو میرے اوپر جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی کس کے پاس دوسرا کاشف راج بات نہیں ان کا وقت میڈم آ رہا ہوں نہیں وہ اسکائپ پہ نا وہ مشکل ہے، وہ ویسے بھی میں نے فارم 45 لے آیا، فارم 45 پہ لے آیا، باقی خیر ہے۔ راجہ صاحب تو ہارے ہوئے نا، وہ بیچارہ فارم 45 کہاں سے لے گا؟ راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ راجہ صاحب ابھی بھی لائن پہ نہیں ہے، وہ خدا لباسا لائن لگاؤ ان کی یار۔ میری بات سنیں نا کاشف، میری کب بات کریں، اگر ہم نے 15 کلو کے رانا ثناءاللہ کے اس کا حساب دینا ہے نا تو پھر پی ڈی ایم کو پی ایم ایل این کو بہت زیادہ حساب دینے پڑے گے۔ ہم تو ایک کیس کیا بات کریں نا، ان کو بتانا پڑے گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کس کیپیسٹی میں انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ کیوں اتنا جبر ہو رہا ہے، یہ تو آپ کو میں نے ایک بات تو عمران خان کو کیوں جیل کے اندر ڈالا گیا ہے۔ یہ ساری سیاست ہے، سیاست یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ باہر نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، نظام آپ کے خلاف کیوں جلد سے جلوس نہیں کرنے دے رہا، کیوں عدالت کے ججز کے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیوں ان کے خلاف کیمپینز ہو رہی ہیں، کیوں ان کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ جج ہیں جو کھڑے ہو گئے کہتے ہیں جناب ہم، اور ہیں آپ کے خلاف بائی دا وے، ان میں سے بہت سارے ججز کی آپ نے مخالفت کی ہوئی ہے، لیکن اس لیے کیونکہ جس راستے پہ وہ جا رہے ہیں، یعنی اس کو کہیں کہ کیس چلانے کا جو طریقہ ہے ان کا، وہ ان کو پسند آ گیا وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے نظام آپ کو باہر رکھنے اور ان کو اندر رکھنے کے لیے جس حد تک جا سکتا ہے اس حد تک جائے گا، یہ فیصلہ کرنے تو پھر وہ حد اگر ختم کرنی ہے کہ پاکستان کو ہی پیچھے لے کر جانا ہے، پاکستان میں ظلم اور جبر ہی کرنا ہے، تو پھر پاکستان وہ ایکسپیریمنٹ کرنے والی جگہ ہے جہاں پہ ہر کوئی آ کے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہونا ہوتا آپ لوگوں سے 75 سال سے ٹھیک کر چکے ہوتے، مسئلہ یہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ اب میرے پاس گدڑ سنگھ ایسی ہے جو پاکستان ہم ٹھیک کر لیں گے۔ رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز۔ سوری رانا صاحب، آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں جلسہ جلوس کرنے دیتے یار؟ یہ 22 کے آرگومنٹ سے نکل آئے، کچھ اچھا آرگومنٹ دیں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے، ان کا رائٹ ہے یہ پروٹیسٹ کریں یا جلسہ جلوس کریں۔ میری بات سنیں، ان کو 2 سال پہلے تو دیکھیں، پہلے تو 2 سال ایسی اپوزیشن کو جلسہ جلوس اسمبلی ہال میں کرنا چاہیے، اور اسمبلی ہال کے جب جلسے جلوس ان کے کامیاب ہو جائیں تو پھر ان کو سڑکوں پہ آنے دیں۔ اتنی گرمی ہے،
اوپر سے محرم آ گیا سر پہ، محرم بلکہ آغاز ہو گیا محرم کا، تو اب کیا جلسہ کر کے کرنا ہے؟ لوگ محرم کی پولیس سیکورٹی پرووائڈ کرے کہ پولیس ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے، تو ان کو تھوڑا سا ٹھہر جانا چاہیے. اچھا گرمی بھی ہے، ہو جائے گا، بارش بھی ہو گئی ہے، محرم بھی آ گیا ہے، اس کے بعد بلکہ آپ یہ کہنا کہ دیکھیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان 12 مہینے میں احتجاج نہ کریں، اس کے علاوہ جب مرضی کر لیں. یہ بھی کہتے ہیں پھر سیدھی سی بات مکا دیں تاکہ 12 مہینے بھی ختم ہو اس کے اندر. کہیں گے پاکستان کے علاوہ کوئی گراؤنڈ بھی ڈھونڈ لیں. ان کا جمہوری اختیار ہے، ان کو جلسہ کرنے بلکہ ان کو کہیں افغانستان جا کے جلسہ کریں. میں کہہ رہا ہوں ان کو جلسے بالکل کرنے دیتے ہیں. ان کو ضرور، ان کو اپنے کو شیورٹی ایسی ضرور دینی چاہیے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ ہے، اس طرح کی جو طریقہ کار ہے آگ لگانے کا، جلانے گرانے کا، جلاؤ گراؤ کا. سر یہ سیاسی بیانات ہیں، آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا ہے. دیکھیں جس نے 9 مئی کیا اس کو سزائیں دیں، لیکن اس آڑ میں آپ لوگوں کا ڈیموکریٹک رائٹ نہیں لے سکتے. ان کے ایم این اے جو ہیں وہ نہیں، میں دیکھیں یہ تو لا الاؤ کرتا ہے. اگر آپ نے ماضی میں جلسہ کے نام پہ جب جلاؤ گراؤ کیا تو آپ کی پارٹی کے اوپر تو پھر صرف اپریہنشن ہو جاتی ہیں، نہیں تو آپ پھر ساری سیاسی جماعتوں کو، ساری مذہبی جماعتوں کو، وہ جماعتیں جو کالعدم ہو چکی ہیں آپ ان کو بھی اجازت دے دیں. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ایفیڈیوٹ دیں. میں ان کو اگر آپ کے فارم 45 جعلی ہوئے تو آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں الیکشن نہ لڑنے دیا جائے. ان کے ایم این اے جو ہے وہ ایفیڈیوٹ دیں کہ اگر اب یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ نے الیکشن میں دھاندلی، یعنی فارم 45 جعلی ہوئے تو جتنے ہی آپ کے 150 لوگ الیکٹ ہوئے ان ساروں کو فارغ کر دیا جائے. لیکن آخری عمران خان صاحب بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، میں تو نہیں، آپ کر رہی ہیں؟ نہیں دیکھیے خان صاحب جو کہیں گے ہم وہ کریں گے، لیکن یہ ہے افسوس کا مقام کہ بات اس بات تک آ جائے کہ بھوک ہڑتال کرنی پڑے انصاف لینے کے لیے. جب اقوام متحدہ کا جو ہے وہ ورکنگ گروپ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خان صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہار ماننے کو تیار نہیں کیونکہ آپ نے زبردستی فارم 47 والوں کا لیکن آپ کہہ رہے ہیں لیکن خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میری دعا یہ کہ یہ نوبت نہ آئے اور انصاف ملے. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں.